अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीर इश्क के 13 एपिसोड के साथ। तो आप लोगों ने मेरी एपिसोड का इंतज़ार किया, प्रॉब्लम क्या थी वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं अपने प्यारे-प्यारे रीडर्स को ये बात कहना चाहूँगी कि एक दिन मैं असीरे इश्क के एपिसोड अपलोड करूँगी, एक दिन माहिरो की एपिसोड अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग शिकवा ना कीजिएगा क्योंकि दोनों ही सब्सक्राइबर्स का हक बनता है अपने-अपने एपिसोड, अपने-अपने पसंदीदा नॉवल को रीड करने का। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। मतलब तुमने फ़ैसला कर लिया है? जी, मैंने फ़ैसला कर लिया है। अब उस जिन को मरना ही होगा, जब ही हमारी बच्ची उसके चंगुल से निकलेगी। रानी जो जब्बार साहब और सफ़िया बेगम से बात करने के लिए उनके कमरे में आ रही थी, दरवाज़े पर खड़ी उनकी बातें सुनकर भागती हुई अपने कमरे में आकर बंद हो गई और बेइख्तियार रोने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ज़हरान सच कह रहा था। उसके वालिदैन सचमुच उसकी मोहब्बत यानी उसके ज़हरान को मौत के घाट उतारना चाहते थे। मम्मा, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है आलियान, बोलो। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मम्मा, मैं रानीम से निकाह करना चाहता हूँ। क्या हो गया है? सब खैरियत तो है? ये अचानक निकाह की क्या सूझी तुम्हें? मम्मा, मैंने कहा ना, मैं बस जल्द अज जल्द रानीम से निकाह करना चाहता हूँ। बेशक रुखसती आप 2 साल के बाद करवा लीजिएगा, लेकिन निकाह अभी करना है। आप मोमानी जान और मामू जान से बात करें। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ जब्बार से। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। अब ये आंसू क्यों बहा रही हो तुम? ज़हरान, तुम आ गए। अब रानीम ज़हरान के सीने से लगकर रोने लगी। रानीम, क्या हो गया है? कुछ बताओगी तुम मुझे? ज़हरान, मुझे अब भी इसी वक्त मलिका जन से मिलना है। रानीम अपने आंसुओं को हाथों की पुश्त से साफ करते हुए बोली। अरे बात क्या है, बताओ तो। ज़हरान, मैंने कहा ना, मुझे मलिका जन से मिलना है। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं उन्हें बुलाता हूँ। रानी बेड पर बैठी थी। ज़हरान ने मलिका जिन को आवाज़ लगाई तो कुछ ही देर में वो हाजिर हो गई। क्या हुआ ज़हरान, मेरे बच्चे, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वालिदा, रानी माँ आपसे मिलना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम मलिका जन। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है रानी, तुमने क्यों बुलाया है मुझे? मलिका जन, मैं आपसे दो टोक बात करूंगी। ज़हरान को हम यहाँ से कब आज़ाद करवाएंगे? क्योंकि मैं जल्द अज जल्द ज़हरान को यहाँ से आज़ाद करवाना चाहती हूँ। रानी, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी चाँद की 14 तारीख में 3 रातें और बाकी हैं। ज़हरान को हम चाँद की 14 तारीख को ही यहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं। 3 दिन और? अगर इस बीच ज़हरान को उसने नुकसान पहुँचा दिया तो? रानी घबराहट में खुद से बोली। कौन ज़हरान को नुकसान पहुँचाएगा? बोलो रानी। वो वो मलिका जन, वो वालिदा, आप छोड़ें इसकी बातों को। रानीम तो पागल हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है।
رانیم ابھی کچھ کہتی کہ زہران نے کہا، ایسے کیسے؟ وہ کچھ کہہ رہی ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے؟ ملکہ جن، میرے والدین کو پتہ چل چکا ہے، میں زہران سے محبت کرتی ہوں۔ اب وہ زہران سے میرا پیچھا چھڑانے کے لیے کسی عامل کے پاس گئے تھے۔ وہ عامل زہران کو جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ تمہارے والدین میرے بچے کی جان لینا چاہتے ہیں؟ ملکہ جن کا لہجہ ایک دم بدلا تھا۔ وہ کافی سختی سے بولی تھی۔ جی ملکہ جن، رانیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ والدہ، آپ بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس انسانی لڑکی کے والدین تمہاری جان لینا چاہتے ہیں، اور زہران، تم مجھے کہہ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتے ہو؟ والدہ، آپ پریشان نہ ہو، زہران کو نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں 10 سالہ معصوم زہران نہیں، بلکہ 100 سال یہاں اکیلے تن تنہا اپنے غموں سے لڑنے والا ایک مضبوط اور جوان جن ہوں۔ ملکہ جن، آپ زہران کی فکر نہ کریں، میں زہران کا خیال رکھوں گی۔ پھر 3 دنوں کے بعد ہم انشاءاللہ زہران کو یہاں سے آزاد کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہی ہوں، تم میرے بچے کا خیال رکھنا۔ رانی، تم نے والدہ کو یہ بات کیوں بتائی؟ تمہیں یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ زہران ملکہ جن کے جانے کے بعد بولا۔ زہران، میں تمہارے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی، مجھے تمہاری زندگی بہت زیادہ عزیز ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مما اور پاپا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کریں گے۔ رانی، تم ان سے بدگمان نہ ہو، وہ تمہارے والدین ہیں، تمہارے لیے اچھا ہی سوچ رہے ہوں گے۔ زہران، یہ تم کہہ رہے ہو؟ وہ لوگ تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں، تم پھر بھی ان کی طرفداری کر رہے ہو؟ حیران ہوں میں اس بات سے۔ رانی، یہ عشق ایسا ہی ہوتا ہے، تم مجھے مرنے دینا نہیں چاہتے اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تقدیر نے ہم دونوں کا ساتھ لکھا ہوگا تو ہم ضرور ملیں گے۔ یہاں نہیں مل سکے تو اس جہاں میں ملیں گے، وہاں تو ہم پر یہ پابندی بھی نہیں ہوگی کہ تم انسان ہو اور میں ایک جنزاد ہوں۔ زہران، تم مجھے اس جہان میں بھی چاہیے اور اس جہان میں بھی چاہیے۔ میرا اپنے رب پر پورا ایمان ہے، وہ کبھی مجھے ایسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا جو میں سہ نہیں سکتی۔ بس میری جان اپنے اس ایمان پر ہمیشہ قائم رہنا۔ اگر میں تم سے جدا ہو جاؤں تو یہ سوچنا کہ یہ تم آزمائش سہ سکتی تھی، اس لیے اس رب نے تمہیں مجھ سے دور کیا ہے۔ نہیں زہران، ایسی باتیں نہ کرو، یہ سوچنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ تم میرے ہو اور ہمیشہ میرے ہی رہو گے۔ رانیم زہران کے سینے سے چمٹ کر بولی۔ یہ زہران کا وعدہ ہے، زہران رانیم کا ہے اور ہمیشہ رانیم کا ہی رہے گا، چاہے وقت اور حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ میرے اس دل میں سوائے رانیم کے اب کوئی اور نہیں آ سکتا۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں زہران، رانیم بھی صرف زہران کی امانت ہے اور میں اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گی۔ صفیہ، میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، فرخندہ بیگم نے فون پر کہا۔ جی آپا بولے، کیا بات ہے؟
صفیہ آلیان رانیم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ بھی جلد از جلد۔ میں نے تو سمجھایا ہے لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، کہتا ہے نکاح کروا دے، رخصتی بھلے ہی 2 سال بعد کر لیں گے۔ ارے آپا، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں بھی یہی چاہ رہی تھی کہ ہم کوئی اچھی سی تاریخ دیکھ کر آلیان اور رانیم کا نکاح کر دیں۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں تو بلا وجہ ہی گھبرا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں آپا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آپ تاریخ طے کر کے تیاری شروع کریں، ہم راضی ہیں۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی یہ خوشخبری آلیان کو سناتی ہوں، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، جی آپا، میں بھی جبار صاحب اور رانیم کو یہ خبر سناتی ہوں۔ ٹھیک ہے صفیہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ آپا۔ بابا، آپ نے جو سامان بولا تھا ہم لے آئے ہیں، آپ بس جلدی سے جلدی اس جن کو مار دیں، ٹھیک ہے؟ میں آج سے ہی اپنا چلہ شروع کر دوں گا۔ 2 دن کے بعد چاند کی 14 تاریخ ہے، اور وہ رات اس جن کی بھی آخری رات ہوگی۔ بابا، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ لیکن وہ جن یہ نکاح کبھی ہونے نہیں دے گا۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن بابا، میں نے تو کل کی تاریخ طے کر لی ہے، تو کینسل کر دے، کیونکہ تیری بیٹی کی زندگی سے پہلے اس جن کو نکالنا ہوگا، جب ہی تو اسے کسی اور کے نکاح میں دے سکتی ہے۔ جی بابا، جیسا آپ کہیں، صفیہ بیگم نے کہا۔ آلیان، تمہاری ممانی اور ماموں جان نکاح کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اب تم خوش ہو؟ جی مما، بہت خوش ہوں، تھینک یو مما، تھینک یو سو مچ۔ اچھا اچھا، اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، کراچی چلنے کی تیاری کرو۔ جی مما، بس میں کرتا ہوں تیاری، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آلیان بھاگتا ہوا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل پاگل ہے یہ لڑکا، فرخندہ بیگم مسکرائیں۔ چاند کی 14 تاریخ آ چکی تھی۔ یہاں ملکہ جن اپنے جنوں کے آقا کی مدد سے زہران کو آزاد کروانے کے لیے حکمت کر رہی تھی، جبکہ وہاں عامل اپنے چلہ کے ذریعے زہران کو مارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے ملکہ جن رانیم کے کمرے میں حاضر ہو گئی، جہاں زہران اور رانیم دونوں پہلے سے ہی موجود تھے۔ جبار صاحب اور صفیہ بیگم گھر پر موجود نہ تھے، وہ اس وقت عامل کے ساتھ قبرستان میں تھے۔ عامل آنکھ کے 3 گول دائرے بنا کر ایک میں خود کھڑا ہو گیا اور صفیہ بیگم اور جبار صاحب کو اشارے سے دائرے میں جانے کا کہا۔ ایک دائرہ میں جبار صاحب کھڑے تھے، جبکہ دوسرے میں صفیہ بیگم کھڑی تھی۔ بابا، آپ نے ہمیں یہ آگ کے دائرے میں کیوں کھڑا کروا دیا ہے؟ صفیہ بیگم نے سوال کیا۔ میں نے اس آگ کے دائرے میں اس لیے کھڑا کروایا ہے تاکہ وہ جن یا اس کا کوئی ساتھی تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا ساتھی؟ آپ نے تو کہا تھا وہ ایک ہی جن ہے، جبار صاحب نے فوراً پوچھا۔ وہ ایک ہی جن ہے، لیکن جب میں اسے ماروں گا تو وہ یقیناً اپنے کسی ساتھی کو مدد کے لیے بلوائے گا، اس لیے حفاظت کا انتظام ضروری ہے۔ زہران، ہم یہ کون سی جگہ میں آ گئے ہیں؟ رانیم کافی حد تک خوف کا شکار ہو رہی تھی۔
رانیم تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جگہ بھی تمہارے کمرے کے نیچے ہی ہے۔ رانیم، زہران، ملکہ جن اور جنوں کے آقا سارے ہی اب رانیم کے کمرے کے نیچے بنے ایک تہہ خانے میں موجود تھے، جہاں ضرورت سے زیادہ اندھیرا تھا۔ زہران کے پیر میں بندھی زنجیر کا دوسرا سرا ایک بہت بڑے چٹان کے نیچے تھا جو وہیں موجود تھی۔ وہ چٹان لگ بھگ 20 سے 22 فٹ اونچی تھی۔ ملکہ جن نے ایک چراغ جلایا جس سے وہاں مدھم سنہری روشنی پھیلی تھی۔ رانی، تمہارا کام اب شروع ہوتا ہے۔ میں اور جنوں کے آقا دونوں مل کر تلاوت قرآن شریف کریں گے اور تمہیں اس چٹان کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا ہوگا۔ لیکن ملکہ جن، یہ تو بہت زیادہ بڑی ہے، یہ مجھ سے کیسے ہٹے گی؟ تم فکر نہ کرو، ہماری تلاوت سے تمہیں ایسی طاقت ملے گی جو تمہیں اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹانے پر مدد کرے گی۔ رانی، کیا تم یہ کر پاؤ گی؟ زہران رانیم کو محبت سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ زہران، میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ شش، جان دینے کی بات نہ کرو، اب تو ہمیں ایک ساتھ جینا ہے۔ رانیم نے اس بات میں سر ہلا دیا جبکہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج وہ ہمیشہ کے لیے زہران کو چھوڑ کر جانے والی ہے، لیکن اس نے اپنی اس کیفیت کو زہران کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ ملکہ جن اور جنوں کے آقا تلاوت قرآن مجید شروع کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ بہت سارے جنات ساتھی بھی ان کے پیچھے یکدم ہی نمودار ہوئے اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کرنے لگے۔ زہران زمین پر بیٹھا تھا کیونکہ اسے ہلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ اس وقت ذرا بھی ہلتا تو زنجیر آگ کی شکل اختیار کر سکتی تھی۔ یہ جنوں کے آقا نے بتایا تھا۔ رانیم اپنی پوری طاقت سے اس چٹان کو اس کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کہاں ایک نازک سی انسانی لڑکی اور کہاں وہ 20-22 فٹ اونچی چٹان اس سے ہل بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی کیونکہ اسے ہر حال میں زہران کو آزاد کروانا تھا۔ یہاں عامل چلے میں بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ وہ رانیم کا اتارا ہوا جوڑا آگ میں ڈال کر کچھ پڑھنے لگا، پھر قبرستان کی مٹی ڈال کر پھر پڑھائی شروع کی۔ اس طرح وہ باری باری ساری چیزوں کو آگ میں ڈالتا اور پڑھائی شروع کر دیتا تھا۔ پھر تھوڑی تھوڑی دیر میں مٹھی بھر لبان آگ میں ڈالتا اور چلا کرتا۔ اس کے یہ سب کرنے سے یہاں رانیم اور زہران کے جسم میں سرسری سی مچ رہی تھی۔ انہیں کسی انہونی کا اندیشہ ہو رہا تھا، لیکن رانیم اپنے کام میں ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنا ذہن بھٹکا کر آج کی اس رات کو ضائع کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر آج کی رات یہ کام نہیں ہوتا تو پھر 1 مہینہ اور ان لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا۔ اچانک زہران کو ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے کھینچا ہے، جس سے وہ اپنی جگہ سے ہل چکا تھا۔ جگہ سے ہلنے کی وجہ سے زنجیر نے آگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ 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 کیا ہوا زہران؟ رانیم گھبراہٹ کے مارے چیخی۔ رانیم، یہ کمزور پڑنے کا وقت نہیں ہے، تم زہران کی جانب مت دیکھو، اپنے عمل پر توجہ دو، کیونکہ یہ آگ لگ چکی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف 10 منٹ کا وقت ہے۔ اگر اس 10 منٹ میں یہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو زہران
ملکہ جن بولتے بولتے چپ ہوئی۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں میرے زہران کو بچا لوں گی، میں میرے زہران کو آزاد کروا لوں گی۔ یا اللہ میری مدد کر، میری محبت کی، میرے زہران کی حفاظت کر، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس چٹان کو یہاں سے ہٹا سکوں۔ رانیم بلند آواز سے دعا مانگتی ہوئی اپنا پورا زور آزماتے ہوئے چٹان کو ہٹانے لگی۔ کیا ہوا بابا؟ وہ جن اب تک آپ کی پکڑ میں نہیں آیا؟ آپ نے تو کہا تھا آپ بہت جلد اسے قابو میں کر کے مار دیں گے، صفیہ بیگم نے کہا۔ میں نے کہا تھا، لیکن جب مجھے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی جن نہیں ہے، وہ بہت طاقتور جن ہے، اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا ہے، اسے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ کہہ کر عامل اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ جبار صاحب بس تماشائیوں کی طرح خاموشی سے کھڑے تھے۔ وہ زہران کو جان سے مارنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن وہ مجبور تھے۔ صفیہ بیگم انہیں رانیم کا واسطہ دے کر یہاں لے کر آئی تھی۔ جبار صاحب نے رانیم کی آنکھوں میں زہران کے لیے محبت دیکھی تھی، اسے کھونے کا خوف دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بے جاں محبت کرتے تھے، وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتے تھے، اور زہران کے مر جانے کے بعد رانی کی کیا حالت ہونے والی تھی، یہ سوچ کر ہی جبار صاحب گھبرا رہے تھے۔ لیکن وہ صفیہ بیگم کو سمجھانے سے قاصر تھے، کیونکہ وہ ایک ہی ضد لگائے بیٹھی تھی کہ وہ ہر قیمت میں زہران کو مارنا چاہتی ہے۔ یہاں ملکہ جنوں کے آقا اور باقی سارے ساتھی جن تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھے، زہران پر آگ کی لپٹیں اپنا گرفت بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں رانیم نے اپنی پوری جان لگا کر یا اللہ مدد کر کہتے ہوئے چٹان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب رانیم کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسے یہاں محسوس ہو رہا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کا جسم بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے ہر بات کو نظر انداز کر کے اپنی پوری طاقت سے چٹان ہٹائی تو وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اور زہران کی زنجیر کا دوسرا سرا اسے نظر آیا۔ رانی، اب تمہیں اس زنجیر کو وہاں سے نکالنا ہوگا، ملکہ جن نے کہا۔ زنجیر ایک لوہے کے کھوٹے سے بندھی ہوئی تھی۔ رانی زنجیر کو کھوٹے سے نکالنے لگی۔ اب وہ اپنے منزل کے بہت قریب تھی۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے زنجیر کو بھی کھوٹے سے نکال دیا تھا۔ رانی، اب تمہیں کھوٹے کے پاس دفن ایک چابی کو نکال کر یہ زنجیر زہران کے پیر سے کھولنا ہوگی، کیونکہ ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جی ملکہ جن، میں ابھی کھولتی ہوں۔ یہ کہہ کر رانی نے آگ میں لپٹی زنجیر کو پکڑ کر زہران کے پیر سے آزاد کیا۔ بالآخر آج زہران کی آزادی کی رات تھی، وہ آزاد ہو چکا تھا۔ رانی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آزادی مبارک ہو میرے بچے۔ ملکہ جن زہران سے گلے ملی، اسے خوب پیار کیا۔ سارے ساتھی جنہوں نے بھی زہران کو مبارکباد پیش کی۔ اب زہران رانی کے پاس آیا جو دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میری جان، آپ کو آزادی مبارک ہو۔
رانیم نے ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی، آنکھیں بوجھل تھیں۔ کیا ہوا رانیم، تم ٹھیک ہو؟ زہران اس کی حالت دیکھ کر کچھ پریشان ہوا تھا۔ میں 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 نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ کہتی ہوئی رانیم زمین بوس ہونے ہی لگی تھی کہ زہران نے اسے تھام لیا۔ اگر تقدیر نے ہم دونوں کا ساتھ لکھا ہوگا تو ہم ضرور ملیں گے۔ یہاں نہیں مل سکے تو اس جہان میں ملیں گے۔ وہاں تو ہم پر یہ پابندی بھی نہیں ہوگی کہ تم انسان ہو اور میں ایک جنزاد۔ زہران کے کہے یہ الفاظ رانیم کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اب وہ اپنی سیاہ بوجھل آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ہونٹوں پر مسکان سجی تھی جو اس کے مطمئن ہونے کو ظاہر کر رہی تھی۔ والدہ، اسے کیا ہو گیا؟ زہران نے رانیم کا ٹھنڈا اور بے سود جسم کو تھام رکھا تھا۔ ملکہ چند زہران سے نظریں چرا گئیں۔ اس نے تمہاری آزادی کی قیمت چکائی ہے، جنوں کے آقا نے کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زہران ایسے دھاڑا کہ رات کے اس پہر حویلی کی ہر ایک دیواریں لرز اٹھی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ مجھے بتایا کریں کہ میری ناول کیسی لگتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے یہ ریکارڈنگ رات کے 4 بجے صبح کے 4 بجے کر رہی ہوں، اور اکثر ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں رات میں، کیونکہ ناول لکھنے کے لیے مجھے خاموشی اور سکون چاہیے ہوتی ہے، تو وہ میں رات کو ہی کر پاتی ہوں، اور مجھے ناول لکھتے لکھتے رات کے 3 بج جاتے ہیں، اور ویڈیو ایڈیٹنگ اور ریکارڈنگ کرتے کرتے صبح کے 4-5 لازمی بجتے ہیں۔ نیند مجھے بے حد آ رہی ہوتی ہے، اور میں بولنے میں غلطیاں بھی کر رہی ہوتی ہوں، جو آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے۔ تو پلیز میری اس محنت کو ضائع نہ کیا کریں، مجھے بتا دیا کریں، ایک کامنٹ، ایک لائک لازمی کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کے ایک لائک، ایک کامنٹ سن کر، دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے جو یہ محنت کی ہے، یہ میری پوری محنت وصول ہو گئی ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کا آج بہت زیادہ وقت لے لیا، اور باتیں بھی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کبھی کبھی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔